बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी आप सबको नया साल मुबारक हो। 2025 पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का साल रहा। 2026 भी पाकिस्तान के लिए कामयाबियों का पैगाम ला रहा है। साल का अख्ताम भी अच्छी खबरों से हुआ है, साल का आगाज़ भी अच्छी खबरों से हो रहा है। 2025 पाकिस्तान के लिए सफारती और अस्करी कामयाबियों का साल रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर के बारे में दुनिया ये कह रही है कि वो शेर की तरह दंदनाता फिर रहा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत इस बात पर रो रहा है कि जनरल आसिफ मुनीर एक साल पहले जब आर्मी चीफ बने थे और आज एक साल बाद जब वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं तो उनकी मंजिल बदल चुकी है, उनके रास्ते बदल चुके हैं और उनकी सितारों पर नज़र है और पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब आर्मी चीफ साबित हुए हैं। उन्होंने ट्रंप को तो अपनी मुट्ठी में कर ही लिया है, मगर अब वो मुस्लिम दुनिया के हीरो बनने जा रहे हैं। तो भारतीय मीडिया पर 2025 में जो खौफ तारी हुआ था वो जारी है और उम्मीद है कि आइंदा सालों में भी ये खौफ इसी तरह जारी रहेगा। 2025 में हमने विटनेस किया पाकिस्तान की एक तारीखी कामयाबी को। ये वो कामयाबी है जिसे मेरे और आपके बच्चे और उनके बच्चे आइंदा निसाब की किताबों में पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान ने 2025 में जो सबसे बड़ा मार्का सरंजाम दिया वो भारत के खिलाफ जंग थी, जो पाकिस्तान ने 8-0 के स्कोर से जीती। तो जब दुश्मन खौफ में मुब्तला हो और अंदरूनी गद्दार बेचैन हो तो इसका मतलब है कि वतन की कमान मजबूत और बेहतरीन हाथों में है। तो साल 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन सबके सामने है, जिसका एतराफ़ दुनिया भर के लोगों ने किया। टेलीग्राफ, वाशिंगटन पोस्ट, डिप्लोमेट, राइटर और कई इंटरनेशनल जरीदों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सफारतकारी और जनरल आसिफ मुनीर की स्ट्रेटजी को सराहा, उसकी तारीफ की और साल के आखिर में जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है वो भी तारीख का एक हिस्सा बनने जा रही है। गल्फ में सऊदी अरब और यूएई का मसला अभी शुरू नहीं हुआ था कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के लोगों ने सोशल मीडिया पर जी भर कर भड़ास निकाली और ये दावे किए कि पाकिस्तान फंस गया है, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। तो जो तर्ज करने वाले लोग थे, जो पाकिस्तान का बुरा सोच रहे थे, ये वही लोग थे जो इससे पहले पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें कर रहे थे। अब वो सोच रहे थे कि दो मुस्लिम ममालिक, दो अरब ताकतों के दरमियान पाकिस्तान पिस जाएगा, मगर हुआ इसके उलट। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जो सफारती कोशिशें की वो रंग लाई। यूएई के सदर पाकिस्तान में मौजूद थे। ये बात मैंने आपको कल बड़े वसूख से बताई थी कि पाकिस्तान ने उनसे बात की, उसके बाद सऊदी अरब से बात की तो जंग टल गई, मामला दब गया। अल्लाह ताला ने इस मामले में भी पाकिस्तान को सुरखरू कर दिया। तो जिन लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि कोई बड़ा काम हो जाएगा, सऊदी अरब नाराज़ हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए पोजीशन लेना मुश्किल हो जाएगी, उनके साथ तो प्रैंक हो गया। तो 2025 और 2026 के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग आपको बता देंगे, लेकिन मैं आपको दो बड़ी डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने यमन के मसले पर अपनी पोजीशन वाज़ह कर दी है कि वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया। इसके बाद दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि सऊदी सफ़ीर अचानक ऐवान वज़ीर-ए-आज़म जा पहुँचे और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्हें सऊदी हुक्मरानों के पैगामात पहुँचाए। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अहमद मालिकी ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ के पैगामात पहुँचाए। ये मामला जिसके बारे में तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान फंस जाएगा, पाकिस्तान इससे भी निकल गया। तो ये तहरीक इंसाफ के साथ साल के आखिर में होने वाला दूसरा बड़ा प्रैंक है। जिनको तवक्को ये थी कि मोहम्मद बिन सुलेमान नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि यूएई के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं और MBS इस बात पर कभी खुश नहीं होगा कि जिस मुल्क के साथ उनकी लड़ाई हो रही है पाकिस्तान उसका मेज़बान बना हुआ है। मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान जब पाकिस्तान आए तो उस वक़्त सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इस लेवल की लड़ाई नहीं थी जो उसके
24-48 گھنٹوں کے بعد ہوئی، تو پاکستان نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ان کے اندر میڈیشن کرا دی ہے، ان کی بات کرا دی، صلح کرا دی، تو سعودی عرب پاکستان کا احسان مند ہو گیا ہے۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، بڑی کاوش تھی، جس کو سعودی عرب میں بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم بی ایس نے فون پر بات کی، اور ان کے ساتھ جو بات چیت تھی وہ انتہائی گرم جوشی اور خوشگوار لہجے میں کی گئی، اور انہوں نے شہباز شریف کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے کردار کی بڑے کھل کر تعریف کی۔ انہوں نے پاکستان کے اس کردار کو بھی سراہا کہ پاکستان نے اس مشکل حالات میں نہ صرف پوزیشن لی بلکہ اس بڑی جنگ کو، اس خطرے کو ٹال دیا۔ انہوں نے 2026 میں پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا خود اظہار کیا۔ اس کے علاوہ فہد بن سلطان نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو فون پر رابطہ کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ فہد بن سلطان تبوک کے گورنر ہے۔ تو سعودی حکام کے پاکستانی حکمرانوں کو مسلسل ٹیلی فون اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تو پاکستان نے اس مشکل صورتحال میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہو کر اس دفاعی معاہدے کی پاسداری کی ہے، بلکہ پہل کر دی ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے۔ تو پہلا امتحان پاکستان کا آ گیا، تو پاکستان نے اس امتحان کو کامیابی سے سر انجام دیا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل اور کٹھن گھڑی تھی، کیونکہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کے موقع پر کوئی پوزیشن لینا اتنا آسان نہیں ہے، اور جتنے لوگ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں پاکستانی، اتنے ہی یو اے ای میں کام کرتے ہیں۔ تو آج کا پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے کہ وہ پوزیشن نہ لے سکے۔ تو پاکستان نے بڑا کھل کر سعودی عرب کا ساتھ دیا اور یو اے ای کو سمجھایا کہ گو بیک ٹو یور پوزیشن، ایسکلیشن کریں، بات چیت کریں، معاملے کو حل کریں۔ اور پاکستان نے یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بڑا دفاعی معاہدہ ہے، تو سعودی عرب اگر اس جنگ میں اترتا ہے، لڑائی ہوتی ہے یو اے ای سے، تو پھر پاکستان کو بھی سعودی عرب کے ساتھ اس جنگ میں اترنا پڑے گا۔ تو یہ بات یو اے ای کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی، تو انہوں نے سٹیپ بیک کر لیا۔ جتنی یو اے ای کی افواج تھی یمن کے اندر وہ ساری واپس ہو گئی ہیں۔ جتنی انسٹالیشن پچھلے چند سالوں میں متحدہ عرب امارات نے یمن کے اندر کی تھی، جنوبی یمن میں، وہ ساری انسٹالیشن ڈیمولش کر دی گئی ہیں۔ ریڈار سسٹم بھی وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے۔ تو اب آپ پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چل کیا رہا ہے۔ امارات اور سعودی عرب آمنے سامنے ہے، ٹرمپ اور نیتن یاہو ایران پر حملے کے لیے پر توڑ رہے ہیں، اور روس کہتا ہے کہ یوکرین نے پیوٹن کی رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے، روس اس کا جواب دے گا۔ شام میں اسرائیل نے واضح طور پر پوزیشن لے لی ہے، چین تائیوان کے ارد گرد فوجی مشقیں ہو رہی ہیں، اور بھارت بھی اگلے مہینے سے اپنی فضائی مشقیں شروع کر رہا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو صورتحال ہے اس پر اگر آپ غور کریں اور پاکستان کی پوزیشن کو دیکھیں، تو آپ کو اپنی مسلح افواج اور اپنی سول قیادت کے اوپر فخر محسوس ہوگا کہ ہم کئی ممالک سے بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اس وقت ہماری پوزیشن یہ نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا کسی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں یا کوئی ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن صلح اور آشتی کے لیے کام کرنے والوں کی ہو گئی ہے۔ اب بے شک اس سیز فائر کا پاکستان کو کھلے عام کریڈٹ نہ ملے، اور غالب امکان یہ کہ اس کا کریڈٹ بھی امریکی صدر ٹرمپ لے اڑے، تو پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کا کریڈٹ کون لیتا ہے یا کون نہیں لیتا، مگر اس کھیل کے جو مرکزی کردار ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے اور پاکستان اس وقت کیا کر رہا ہے۔ جنرل آصف منیر ایک ایسے فیلڈ مارشل ہے جن کی پرواز بڑی بلند ہے، لیکن پاکستان کے اندر کچھ ایسی بھی سیاسی قوتیں ہیں جنہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے، جنہیں عوام نے منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے۔ وہ اس وقت ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں کہ کسی طرح اپنی جماعت کے سربراہ کو نکال لیں جو کرپشن کے الزام میں پائی جانے والی سزا بھگت رہا ہے۔ تو یہ بات اب لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف صرف اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے زیر اعتاب نہیں ہے،
بلکہ ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہیں، اور یہ مکافات عمل ہے جن لوگوں نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، جہاں پر آپ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، وہاں پر سیاسی تماشا لگایا، وہاں پر گالیاں بکی گئیں، قرآن ہاتھ میں اٹھا کر جعلی کیسز کی وکالت کی گئی۔ تو یہ معاملہ زیر عتاب ہونے کا نہیں ہے یا کسی کی ناراضگی کا نہیں ہے، یہ خدائی قوت ہے جو ناراض ہے، اور جب تک یہ توبہ طائب نہ کر لے تو ان کو نہ روشنی نظر آئے گی نہ راستہ نظر آئے گا۔ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس بحران سے نکل سکتی ہے، لیکن تحریک انصاف کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اس بحران سے نکلے، کیونکہ توبہ نہیں کی تو اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے ہیں۔ تو میرا یقین یہ کہ 2026 جو وہ انشاءاللہ غداروں اور فتنوں کے خاتمے کا سال ہوگا۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی بھی پورے ایک سال تک کئی دعووں اور کئی ترکیبوں کے باوجود رہائی نہیں ہو سکی۔ اب بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی، جنہوں نے نئے سال کے آغاز اور 2025 کے اختتام پر ایک بڑا پیغام دیا ہے اپنے پڑوسی بھارت کو۔ انہیں یاد دلایا کہ وہ اب بھی بلوچستان کے اندر تشدد کو ہوا دے رہا ہے اور اس کے حمایت یافتہ پراکسی عناصر پاکستان کی ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی جارحیت کی گئی یا کوئی سازش کی گئی تو اس کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ تو بلوچستان میں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بڑا واضح اور لاؤڈ پیغام دیا ہے۔ تو نئے سال کے موقع پر وہ بھارت کو یہ بتانا نہیں بھولے کہ وہ یاد رکھے کہ جس کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہے، اور اس کے ہاتھوں میں اس ملک کی فوج کی کمان ہے، تو وہ کوئی غلطی نہ کرے۔ اب یہ ڈیولپمنٹ کیوں ہوئی؟ ویسے تو بھارت کے حوالے سے 2 ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان اور بھارت کے حکام کے درمیان مئی 2025 کی جنگ کے بعد پہلی بار مصافحہ ہوا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے، جہاں پر سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ ان کا بہت بڑا جنازہ تھا۔ وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور مسلم ممالک میں دوسرے نمبر پر تھیں، پہلے نمبر پر بے نظیر بھٹو آتی ہیں۔ تو ان کے جنازے میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، دنیا بھر سے ڈگنیٹریز اور سربراہان ان کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے۔ تو بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی وہاں موجود تھے اور ایاز صادق بھی موجود تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کو ایک ہی جگہ پر بیٹھنا پڑ گیا، تو جے شنکر آگے بڑھے اور انہوں نے ایاز صادق سے ملاقات کی، مصافحہ کیا، اور ایاز صادق صاحب نے اپنا نام بتانے کی کوشش کی کہ میں ایاز صادق ہوں، میرا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن جے شنکر نے انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا اور کہا کہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ بھارت کی طبیعت کسی حد تک درست ہو چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے عوام کی آنکھوں میں ابھی تک دھول جھونک رہے ہیں۔ اور بھارت نے جنوری میں پاکستانی سرحد سے منسلک علاقوں میں ایک بار پھر جنگی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو ایک طرف بنگلہ دیش میں ہم ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے دل نہیں ملے۔ اس ملاقات کے اوپر بھی تحریک انصاف کے لوگ بڑے چی بچی ہیں۔ انہیں یاد آ گیا کہ عمران خان کی بہنوں نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیے تھے، تو پاکستانی میڈیا میں شور مچا تھا کہ عمران خان کی بہنیں غداروں کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ اب وہ ان کا جو میڈیا ہے وہ اس بات کو لے کر شور مچا رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر تو بھارتی وزیر خارجہ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور ہمارے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی، کیونکہ ان کا اپر چمبر خالی ہے کہ جو اسٹیٹ لیول کی بات ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو عام انسانوں کی بات ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اور یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں خرابی کی بڑی وجہ ہے وہ بھارت کا پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور جس طرح اس کے بعد بھارت نے اپنے عوام کے اندر، اپنی کرکٹ ٹیم کے اندر، اپنی سپورٹس کے اندر اس نفرت کو داخل کیا ہے، پاکستان کا اس کے اوپر احتجاج ہے۔ تو یہ جو مصافحہ پالیسی ہے جس کے تحت بھارتی پاکستان سے ہاتھ نہیں ملاتے، اس کا تو آج بھارت کی حکومت نے خود
جمود توڑ دیا اور پاکستان کے ایک اعلیٰ سیاستدان سے ہاتھ ملایا۔ اس لڑائی جھگڑے اور ہینڈ شیک کے باوجود آج بھارت نے 2 میزائلوں کے تجربے کیے ہیں، جبکہ پاکستانی سرحد کے قریب گجرات میں بڑے پیمانے پر فضائی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے اور نوٹم جاری کیا ہے کہ 20 سے 21 جنوری تک بھارت کی فضائی حدود بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند رہے گی تاکہ انڈین فورس جو ہے وہ مشقیں کر سکے۔ ان مشقوں میں رافیل، سبوئی، جیگوار اور دیگر فرنٹ لائن جہازوں کی پروازیں ہوں گی، یعنی مشقیں کی جائیں گی، بمباری کی جائے گی۔ تو بھارتی فضائیہ جس کو پاکستانی فضائیہ نے مئی میں اچھی طرح ٹھوکا تھا، تو اب اس کی تعمیر و مرمت کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا کہ اس کی طبیعت درست ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو یہ علاقہ پاکستانی سرحد کے بالکل قریب ہے، یعنی جہاں بحیرہ عرب، سرکریک، راجکوٹ، احمد آباد یہ سارے ایریاز لگتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بھارتی وزارت دفاع نے یہ اناؤنس کیا کہ انہوں نے اڑیسہ کے ساحل پر ایک لانچر سے یکے بعد دیگرے 2 پرالے میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ اب یہ جو پرالے ہے وہ بھارت کا مقامی طور پر تیار کردہ بیلسٹک میزائل ہے جو نیویگیشن یا رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ میزائل مختلف اہداف کے خلاف وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایک لانچر کے اندر بے وقت 2 میزائل ڈال کر یہ پریکٹس کی گئی، یہ تجربہ کیا گیا۔ تو اسی لیے اس موقع پر پاکستانی فوج کے سپہ سالار نے جو پیغام دیا، ایک نوٹس تھا، ایک یاد دہانی تھی کہ مشتری ہوشیار باش، 2025 میں جو کچھ ہوا 2026 میں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ پنجاب میں ایک بڑی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق زبانی لین دین پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق زمینوں کی منتقلی کے انتقالات زبانی لین دین کی بجائے باقاعدہ رجسٹرڈ دستاویزات پر مشتمل ہونے چاہیے۔ وراثت کے معاملات کے علاوہ کوئی بھی انتقال زبانی لین دین بیان یا دعوے کی بنیاد پر درج یا منظور نہیں کیا جائے گا۔ تو وراثت سے متعلق انتقالات واحد استثناء ہے اور قانون کے مطابق منظور ہوتے رہیں گے۔ بورڈ آف ریونیو نے احکامات جاری کیے کہ زمین کے حقوق کی منتقلی بشمول فروخت، رہن یا تبادلہ اور ہبہ ایک ایسی دستاویزات پر مبنی ہونی چاہیے جو دی رجسٹریشن ایکٹ 1908 اور دی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت باقاعدہ رجسٹرڈ ہو۔ تو تمام ریونیو افسران کو اس پر سختی سے عمل کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل میں ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے بھی ایران پر حملے کی دھمکی دی ہے، تو ایران کی فوجی تیاریاں بھی عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ ایران میں آج 2 روسی فوجی کارگو طیارے بما ساز و سامان اترے ہیں، اور یہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ایران میں لینڈ کرنے والا 5واں طیارہ ہے، جس کا مطلب یہ کہ ایران اور اسرائیل کی ممکنہ جنگ کے پیش نظر روس ایران کو جدید بھاری ہتھیاروں سے فوری طور پر لیس کر رہا ہے۔ ہمدان ایئر بیس پر روس سے حاصل سخوئی 35 جنگی طیارے کے ہینگر زور و شور سے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ طیارے ایران کو ملنے کے بعد اسرائیلی طیاروں کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے۔ ایران کے پاس بڑی زبردست میزائل ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کے پاس جدید ترین طیارے نہیں ہیں، لیکن اب روس انہیں جدید ترین طیاروں سے لیس کرا، جس کے بعد اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے فوجی طیاروں کی مدد سے ایران کی کسی انسٹالیشن پر اٹیک کر سکے۔ تو یہ جنگ اگر ہوئی تو پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اگلی خبر تحریک انصاف اور پنجاب حکومت کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے اس میں اضافے کے حوالے سے ہے، یعنی گل بڑھ گئی ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں خان کی اسٹریٹ موومنٹ تو پتہ نہیں سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، مگر غلیظ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور اس کے وزراء کی پنجاب میں جو پچھلے دنوں عزت افزائی ہوئی، اس کے اثرات بہت زیادہ گہرے ثابت ہوئے ہیں، اور ابھی تک خیبر پختونخوا کے وزراء، پنجاب حکومت کے وزراء اور پنجاب کے لوگوں کو مغلظات بک رہے ہیں۔ ویسے تو غلیظ لوگوں سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ مہذب گفتگو کریں گے، وفاداری یا شائستہ اتوار یا باہمی احترام سے کام لیں گے، لیکن مقابلہ جو ہے اب وہ سیدھی سادھی گالم گلوچ کا ہے۔ عطا اللہ تارڑ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی پنجاب میں میڈیا کی ایک بڑی لمبی چوڑی ٹیم بھرتی کی ہوئی ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اب ان کو ڈیفینڈ کریں۔ مشیر اطلاعات
خیبر پختونخوا شفیع اللہ جان نے عظمی بخاری کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بڑا قابل اعتراض ہے. انہوں نے کہا کہ عظمی بخاری سیاسی خانہ بدوش ہیں، وہ پختونوں کے بارے میں جنگلی جیسے القاب استعمال کرتی ہیں. تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ خود سن لیں. پختونوں کے بارے میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے، جنگلی کے القابات دیے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جنگلی لوگ جو ہے عظمی بخاری کو بڑے پسند ہے. اگر اتنی پسند تھے ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم 3-4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کر لیتے ان کے لیے، ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جاتی. تو اب اس گفتگو کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شفیع اللہ جان کیا فرما رہے ہیں. اب اس پہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی بڑے خوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جواب دیا شفیع اللہ جان نے پنجاب کی خواتین کو. تو تحریک انصاف کا وہ دھڑا جو گالم گلوچ کو بڑا پسند کرتا ہے، انہوں نے شفیع جان کو بڑا پریز کیا ہے، اسے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. عظمی بخاری نے بھی اس پہ رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی تربیت نظر آتی ہے ان کی گفتگو سے. اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی اس پر اپنا رد عمل دیا اور کہا کہ انتہائی گھٹیا گفتگو پہلے بھی کی گئی تھی، اب بھی کی جا رہی ہے. مشیر اطلاعات کے عہدے پر بیٹھے شخص کی یہ گفتگو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مشیر اطلاعات ایسی گفتگو نہیں کر سکتا؟ ہمارے ہاں تو ایک روایت بن گئی ہے کہ اطلاعات کا شعبہ دیا ہی انہیں جاتا ہے جن کی زبان عام انسانوں سے کوئی 2-4 انچ زیادہ لمبی ہو. میں سے 2-4 ہاتھ کہا جاتا ہے یا 2-4 گز کہا جاتا ہے. تو میں نے تو مروتاً کہہ دیا کہ وہ لوگ جن کی زبانیں تھوڑی سی لمبی ہو ان کو عموماً اطلاعات کے محکمے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ مخالفین کا ناطقہ بند کریں اور انہیں جواب دیں. تو تارڑ صاحب کا یہ شکوہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی عظمی بخاری کے بارے میں غلط گفتگو کی ہے وہ اپنی زبان کو لگام دیں، بہن بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھیں، ورنہ عزت کروانا بھی ہمیں آتی ہے. تو میرا سوال یہ کہ آپ اپنی عزت کب کرائیں گے؟ کروائیں جناب اپنی عزت، کس نے روکا ہے؟ اب شفیع جان نے جو لفظ جنگلی استعمال کیا، کچھ لوگ اس کو باقاعدہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ گالی نہیں ہے، یہ بڑا مہذب لفظ ہے. کیا جنگلی اتنا برا لفظ ہے کہ اس کے جواب میں کوئی بلو دی بیلٹ چلا جائے؟ تو بے شک پنجاب میں جنگلی جو لفظ ہے عموماً لوگ اسے جانگلی کہتے ہیں. یہ اجڑ گنوار یا جنگلوں کے باسیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گالی نہیں ہے. لیکن اگر خیبر پختونخوا کے وزراء نے اس کو گالی سمجھ لیا ہے اور اس کو جنگلی جانور سے تشبیہ دے دی ہے تو اس میں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کی بھی تعلیم اسی لیول کی ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ جنگلی کو گالی ہے یا نہیں، مسئلہ وہ آگ ہے جو کہ ان کو لگی ہوئی ہے. یہ وہ آگ ہے جو کل رات اڈیالہ جیل کے باہر سنارکل سے جب پانی پھینکا گیا اس سے بھی نہیں بجھی. تو یہ اتنی خوفناک آگ ہے. تو انہیں اخلاقیات کا سبق سکھانا یا درس دینا یہ میرا خیال ہے ویسے کوئی غیر ضروری بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے. معاملہ یہ کہ سیاسی جماعتوں نے بلو دی بیلٹ جانا جو ہے وہ معمول کی بات سمجھ لیا ہے. شفیع جان کا موقف ٹیلی ویژن کے اوپر نشر ہو رہا ہے، جو کچھ اس نے کہا، تو یہ سوال تو وزارت اطلاعات سے پوچھنا چاہیے کہ اتنا معیوب بیان ٹیلی ویژن کے اوپر نشر کیسے ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پیمرا نے نوٹس کیوں نہیں جاری کیا اور ان چینلوں کو کیوں نہیں آپ نے پکڑا جنہوں نے یہ بیان جاری کیا یا اس کو چلایا. تو اس کا مطلب ہے کہ وزارت اطلاعات بھی کوئی صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے. سوشل میڈیا پر اس کا جواب دینے والے بہت ہیں جو یہ دعویٰ کریں کہ شفیع جان کے والد کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، باوجود کوشش کے کوئی یہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہا کہ شفیع جان ان کا بیٹا ہے. اب پتہ نہیں وہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن اس سے بھی 2 ہاتھ آگے لوگ چلے گئے ہیں اور وہ ان کے نام کے اوپر بحث کر رہے ہیں. چونکہ ان کا نام شفیع جان ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ جو کنیت ہے وہ والد کی نہیں بلکہ والدہ کی لگی ہے اور ان کا نام غالباً امراؤ جان ادا بتایا جاتا ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب انسان کے منہ کو بواسیر ہو جائے تو اس کا منہ شفیع جان جیسا ہو جاتا ہے. تو یہ سارے وہ جذبات ہیں جو کہ شفیع جان کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں. تو سال کے آخر میں پی ٹی آئی گالیاں کھا رہی ہے تو نئے سال کے آغاز میں بھی گالیاں کھائے گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا یہ سال کا اینڈ ہی کم از کم اچھا ہو جاتا، کسی اچھے نوٹ پہ ہو جاتا. لیکن وہ جو ان کو تکلیف پہنچی ہے پنجاب کا دورہ کر کے،
وہ مجھے لگتا ہے بڑی گہری چوٹ ہے، وہ جاتے جاتے جائے گی۔ تو سوشل میڈیا پر جو کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے چند میں نے آپ کے ساتھ پیش کر دیے۔ ویسے میں اس حق میں نہیں ہوں، یہ بڑی واہیات گفتگو ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ شکوہ ان سے نہیں ہے، شکوہ تو ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ان کو ایسے عہدے پر فائز کیا ہے۔ تو اب یہ لڑائی تب تک نہیں رکے گی جب تک شفیع جان اس پر معذرت نہیں کریں گے۔ اگلی خبر کراچی بار کے حوالے سے، جنہوں نے ہڑتال کی کال دے رکھی تھی، اب خبر یہ کہ رجب بٹ اور کراچی کے وکیلوں میں صلح ہو گئی ہے، جس کے بعد وکلا نے ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے۔ 2 روز قبل سیشن کورٹ میں پیشی کے موقع پر وکلا نے رجب بٹ کو جی بھر کر پھینٹا لگایا تھا اور اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اگلے بیچارے پھینٹی میں آ گئی، لیکن جو ویلاگرز اور یوٹیوبر ہیں ان کو اس قسم کے جو ایونٹ ہے ان سے بڑا بوسٹ ملتا ہے۔ تھوڑی سی پینٹی کے بعد اگر ویورشپ بڑھ جاتی ہے تو میرا خیال ہے ان کے لیے مہنگا سودا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک گیلپ سروے جاری ہوا جس کے مطابق 2026 کے بارے میں پاکستانیوں سے سوال پوچھا گیا کہ وہ کتنے پر امید ہیں، کیا معاشی بہتری ہوگی۔ تو 51% پاکستانیوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ 2026 پاکستان کے لیے بہت بہتر سال ہوگا، اور یہ شرح دنیا کے کسی بھی ملک میں پر امید لوگوں کی سب سے بڑی شرح ہے۔ یعنی پاکستانی سب سے زیادہ پر امید ہے کہ 2026 ان کے لیے بڑا اچھا سال ہوگا۔ دنیا میں کہیں بھی 51% لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہے یا امید نہیں لگائے ہوئے کہ ان کے لیے آنے والا سال اچھا ہوگا۔ اور پاکستانی اتنے پر امید کیوں ہیں اور ان کے جذبات اتنے زبردست کیوں ہیں، اس کی بڑی وجہ 2025 میں ملنے والی کامیابی ہیں کہ ہمیں 2026 جو ہے وہ بڑا برائٹ سال نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے عوام کو نئے سال پر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا بڑا تحفہ دیا ہے اور پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرتے ہوئے جو نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے 28 پیسے کمی کی گئی ہے۔ پرانی قیمت 263 روپے 45 پیسے تھی۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 8 روپے 57 پیسے کی نمایاں کمی کی گئی ہے اور نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے ہو گئی۔ اس سے پہلے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 265 روپے 65 پیسے تھی۔ تو پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر کے حکومت نے عوام کو ایک بڑا تحفہ دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد اللہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔